मलिहा, यहाँ क्यों बैठी हूँ? वहाँ हॉल में सब ढोलक का प्रोग्राम बनाए तुम्हारे इंतजार में है। उठो शाबाश। साइमा आकर इसके बराबर बैठते हुए बहुत प्यार से बोली। फिर इसका हाथ थामकर अपने साथ उठाती अंदर ले आई। हॉल के एक जानिब पीछे कालीन पर मलिहा की तमाम कजन्स अपनी ढोलक लिए बैठी थीं। साथ ही समीरा को भी बिठा रखा था, जो हाथ भर लंबे घूंघट में थी। और पास ही सोफे पर वजदान विराजमान था, जो अफाक के साथ भी बिठ बातें करते हुए अपने बाजू से लगी बैठी ईरम की छोटी सी पोनी को बार बार खींच रहा था और बार बार झुंझलाती मलिहा एक उचती सी निगाह इस तरफ डालकर अपने कजन्स में आ बैठी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वजदान से दूर जाना चाहती थी और वो एक बार फिर मेरे सामने आ गया है। मैंने खुद को इसकी तरफ से जाने वाले रास्ते पर बढ़ने से रोक लिया था। फिर आप क्यों इसे दोबारा मेरे रास्ते में ले आए हैं? आखिर क्यों? क्यों फिर से वो मेरे रास्ते में आ गया है? यूं लगता है कि मैं दायरे में कैद हो गई हूँ। जिस भी रास्ते पर कदम बढ़ाऊंगी, इसके आखिरी सिरे पर वजदान को ही खड़ा पाऊंगी। इन सत्रों को रकम करके इसने डायरी बंद करके एहतियात से बैग में वापस रखी और लाइट ऑफ करके डबल बेड पर जाकर लेट गई, जिसके एक सिरे पर समीरा बेखबर सो रही थी। मलिहा ने दोबारा वजदान को अपनी तरफ मतवज्जा नहीं पाया, हालांकि वो इसके आस पास ही था। इन 3 दिनों में मलिहा को बिना चाहे इसके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। वो रफाक क्लास फेलोज थे। एलएलबी करने के बाद इसने मुनीर हसन का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। आखिर में से घर के फर्द की हैसियत हासिल थी और सभी लोग इसे काफी पसंद करते थे। बड़े मामू इफ्तियार हसन ने तो वजदान को बेटा बना रखा था। मेहंदी का इंतजाम छत पर किया गया था। हवा में हल्की सी हनकी थी, जो बली लग रही थी। मेहंदी की रस्म से फारिग होकर सब लोग दूल्हा दुल्हन के लिए बने स्टेज पर चढ़ बैठे। जिन्हें स्टेज पर जगह नहीं मिली, वो स्टेज के करीब ही कुर्सियों पर बैठ गए, बजाय इसके कि सब साथ मिलकर गाना गाते। तय हुआ कि एक एक शख्स से गाना गाने की फरमाइश की जाए। अब वहां जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, एक एक करके सब स्टेज के बीचों बीच आकर बैठ जाते और गाना गाकर उठ जाते। मलिहा स्टेज के नीचे कुर्सी पर बैठी, डीप पिंक कलर के कपड़ों में हल्की सी शॉल लपेटे हुए थी। गौहर वहीद मुराद का कोको कोरीना गाकर स्टेज से उतरी और सब तालियां बजाने लगे कि समद ने आवाज लगाई, अब वजदान की बारी है। सब ने समद की पैरवी में वजदान का नाम पुकारना शुरू किया। वजदान अपनी जगह से उठकर सबके बीच में आकर अल्टी पाल्टी मार के बैठ गया। मैं गाना नहीं, बल्कि अपने इंशा की एक नज़म सुनाऊंगा। इरशाद इरशाद की आवाजें उभरी। जब शोर थमा तो वजदान अपनी पुरअसर आवाज में गोया हुआ, हम घूम चुके बस्ती बन में, हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो कोई प्यारा हो, कोई साजन हो कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो कोई तारा हो।
जब जीवन रात अंधेरी हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी, एक बार कहो तुम मेरी हो। वजदान की आंखें बंद थी। वो मलीहा को नहीं देख रहा था, पर मलीहा को यूं लगा जैसे वो इस भरे मजमे में खास तौर पर इसी से मुखातिब था। इसके चेहरे के वजाहत भरे नकूश को मलीहा पहली बार दिल की आंख से देख रही, और पहली बार ही इसने जाना था कि दिल की आंख से देखना कैसा लगता है। वो वजदान की आवाज को रूह की गहराई से सुन रही थी। इसने महसूस किया रूह की समातें बहुत महदूद हैं। इस एक आवाज के सिवा इसे और कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। जब सावन बादल छाए हो, जब पागन फूल खिलाए हो, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज डूब नहाता हो, या शाम ने बस्ती गहरी हो, एक बार कहो कि तुम मेरी हो, एक बार कहो कि तुम मेरी हो। इस जुमले की बाज़कश इसके वजूद में दूर दूर तक फैल गई। वो घबरा कर खड़ी हुई, पर दूसरे ही कदम पर एक पुकार ने जंजीर किया था। हाँ, दिल का दामन फैला है, हाँ दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का मन मैला है। हम कब तक प्रीत के धुएं में, तुम कब तक दूर छोड़ोगे, कब दीद से दिल को सैरी हो, एक बार कहो कि तुम मेरी हो, एक बार कहो कि तुम मेरी हो। वो मुड़कर इसे देखने लगी। क्या झगड़ा सो हसारे का, क्या झगड़ा सूद हसारे का, ये काज नहीं बन जा रेगा, ये काज नहीं बन जा रेगा। जब सोना रुपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए, तुम एक मुझे बेहतरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। नजर खत्म हुई और वजदान ने आंखें खोल कर देखा तो नजर सीधी मरीहा के वजूद से टकरा गई। बस एक पल के लिए वजदान की आंखों में इसकी पूरी जान सिमट आई थी, मगर अगले ही पल संभल कर वो उठ गया। मलीहा अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए वजदान इसके चेहरे को देख नहीं सका, जहां कशमकश नजर आ रही थी। क्या झगड़ा सूद हसारेगा, ये काज नहीं बन जा रेगा, वो जेरे लब दुहराते हुए कह रही थी, मगर दिल तो अंदेशों से भरा है। वो उलझ गई थी, और उलझन कभी खुद से ही सुलझ जाती है। इसने जाना ना था, मगर अब वो बहुत से अनजाने राजों को जानने वाली थी। मजेंटा और ब्लू कंट्रास्ट के शराब सूट में वो अपनी कज़न के हमरा दुल्हन बनी समीरा को लिए स्टेज तक आई। इसे आफाक के पहलू में बिठाकर इसका दुपट्टा ठीक करके वो सीधी हुई और स्टेज से उतरने लगी। इफ्तियार हसन ने इसे आवाज़ दी, मलीहा। वो फौरन पलटी, जी मामू जान। बेटा फ़ोन तो करो, भाई साहब अभी तक नहीं आए। इनकी बात पर वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली, मामू जान, आप तो जानते हैं ना बाबा जान को, वो कभी भी पुरहुजूम जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो जानते थे, इसीलिए फिर इसरार नहीं किया और नूरुल हुदा का पूछने लगे, नूरुल हुदा तो आएगा ना? जी मामू जान। सुबह मेरी हादी बाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो आएंगे।
تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ وہ سر ہلا کر کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تو ملیحہ بھی اپنا شرارہ سنبھال کر اسٹیج سے اترتی وجدان کے برابر میں انجان بن کر گزر گئی۔ ملیحہ، جب افتخار حسن نے ملیحہ کا نام پکارا تو وہ ملیحہ سے 2 قدم ہی پیچھے تھا اور اپنے آپ ہی اس کے احساسات کو ایک نام مل گیا تھا۔ اس نے اس نام کو زیر لب دہرایا، یوں کہ ہونٹ تو ہلے مگر آواز نہیں ابھری۔ ملیحہ نے کوئی آواز تو نہیں سنی، پر اسے احساس ہوا کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر بولی، جی، مگر وجدان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ اس کے سوالیہ انداز پر وجدان بولا، سب کچھ تو کہہ چکا ہوں، اب اور کیا کہوں؟ وہ گڑبڑا کر فوراً ہی پلٹ گئی، مگر جانے کیا ہوا، کچھ قدم چل کر ہی وہ اچانک پھر پلٹی اور فون کالر کے ڈنر سوٹ میں وجدان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئیں۔ وہ پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان کو دیکھ کر ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ ٹھٹک گئی۔ آگاہی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے وجدان مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وجدان نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اسے اپنے احساسات پر غور کرتے ہوئے الجھے انداز میں سر کو جھکا لیا تو سلکی بال کندھوں سے پھسلتے ہوئے اس کے روح کو ڈھک گئے۔ ایک ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پھر وجدان کو دیکھا، جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر پہلی ہی بار وجدان نے اسے خود سے شرماتے دیکھا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے روح بدل کر وہ ہونٹوں میں مسکرائی، پھر فوراً ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کے ایک جانب بنے ڈریسنگ روم میں جا پہنچی۔ اس نے گویا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ بھلا اسے اس حادثے کی خبر کیسے نہ ہوتی؟ وجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس رب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ وطن واپس لوٹے تو بہت دنوں تک فارغ نہ رہ سکے۔ فوراً ہی گارمنٹس فیکٹری کے کام کے لیے دور دھوپ شروع کر دی اور ایک بھرپور دن گزار کر رات جب وہ لوٹتے تو تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہوتا، مگر یہ تھکن بس قصر فاروقی کی چوکھٹ تک ہی ان کا ساتھ دے پاتی، کیونکہ چوکھٹ کے اس پار ایک لڑکی ان کے انتظار میں نیند قربان کیے جاگ رہی ہوتی اور ان کو دیکھتے ہی وہ مسکراتی، اٹھ کر پاس چلی آتی اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہتی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر کمرے میں آتے، وہ کھانا گرم کر کے
ٹرے میں سجائے کمرے میں چلی آتی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھتے ہی صوفے پر جا بیٹھتی۔ وہ کھانا شام میں کھا لیا کرتی تھی، مگر اب اس نے اپنی بھوک کو تقسیم کر لیا تھا۔ تھوڑا سا کھانا وہ شام کو بابا جان کے ساتھ کھاتی اور تھوڑا سا کھانا رات میں نور الہدیٰ کا ساتھ دینے کو کھاتی۔ مگر آج دروازہ کھول کر اندر پیر رکھتے ہوئے انہوں نے خالی صوفے کو دیکھا تو وہیں رک گئے۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی سرگوشی سنی۔ صاحب کھانا لگا دوں؟ بہادر ایک دم سے کسی کونے سے نکل آیا۔ رہنے دو یار، بھوک نہیں ہے، بہت بیزاری سے بول کر وہ دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھ گئے۔ بہادر سر ہلا کر واپس غائب ہو گیا تھا۔ نور الہدیٰ نے کوٹ ران پر رکھا۔ آستینیں کھوہنیوں تک پہلے ہی چڑھا رکھی تھی۔ ٹائی کی ناٹ کھینچ کر ڈھیلی کرتے ہوئے انہوں نے گریبان کے بٹن بھی کھول دیے، پھر کلائی پر بندھی گھڑی بھی نظر ڈالی اور مسکرا اٹھے۔ اس وقت انہیں شادی ہال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ملیحہ اس وقت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ خود وہ بھی اسے ایک نظر دیکھ لینے کو بے چین تھے، مگر پھر یہ خیال کہ وہ ان کی راہ دیکھتے ہوئے بس انہیں سوچ رہی ہوگی۔ کہیں زیادہ کیف آ گئی تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے گدی مسلتے خود سے بولے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک لڑکی مجھ جیسے شخص سے ایسی امیچور حرکتیں کروا لے گی۔ خود پر مسکراتے ہوئے انہوں نے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے کچھ یاد کر کے ان کے ہاتھ ایک پل کو رکے، پھر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے انہوں نے سگریٹ سلگا لیا۔ گلاس وال سے گزر کر ان کی نظریں لاؤنج کے اس صوفے پر ٹھہری جس پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ پہلی رات سو گئی تھی۔ اور پھر آنے والی کئی راتیں نور الہدیٰ نے اس سے اسی صوفے پر بیٹھے اپنے انتظار میں جاگتے پایا۔ نور الہدیٰ نے ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا چھوڑا اور ملیحہ کو دیکھنے کی ان کی خواہش عجیب سے ڈھنگ سے پوری ہو گئی۔ دھوئیں میں لپٹا اس کا ہر نقش بہت واضح تھا۔ بند آنکھوں کو ڈھکتے پپتوں پر سجی پلکوں کا سایہ گالوں پر پڑ رہا تھا۔ ہونٹ نیم وا تھے۔ الجھے بالوں کی ایک لٹ اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ گداز بانوں میں کشن دبائے رکھا تھا اور لمبا دوپٹہ ایک طرف سے ذرا سا شانے پر ٹکا تھا اور دوسری طرف سے پیروں کو چھوتا قالین پر بے ترتیبی سے بکھرا تھا۔ دھواں تحلیل ہونے لگا تو عکس بھی مٹنے لگا تھا۔ نور الہدیٰ ایک اور کش لے کر دھوئیں کی دیوار اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر لی اور وہ بے خبر حسن پھر سے ان کی نظروں میں آ ٹھہرا۔ محبت کا یہ کھیل بھی کتنا عجیب ہے کہ دھندلے منظر زیادہ روشن، زیادہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ملیحہ کے
عکس کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بڑبڑائے، پھر اپنی ہی بات چونک گئے۔ محبت۔ انہوں نے اندھیرے سے اس لفظ کو دہرایا۔ انہوں نے دھیرے سے اس لفظ کو دہرایا، محبت۔ اس لفظ کو دہرایا اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ ان کی انگلیوں میں دبا سگریٹ صفحۂ ہستی سے مٹتے ہوئے اپنے وجود کی تپش ان کی پوروں کو بخش کر انہیں ہوش میں لے آیا۔ بے ساختہ ہی ہاتھ چٹکتے ہوئے ان کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے تو نور الہدیٰ فاروقی انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے خود سے کہا، آج یہ اعتراف کر ہی لو کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے۔ کسی کے تصور سے ان کی آنکھیں جگمگا گئی تھیں۔ انہوں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھندلے منظر بھی روشن ہونے لگے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شادی کے ہنگامے میں بری طرح تھک کر سوئی گوہر کو اس کے 1.5 سال کے بیٹے نے بھوک سے مجبور ہو کر جگا ڈالا۔ اس کے رونے کی آواز پر پاس ہوتا جنید بھی جاگ گیا۔ گوہر بچے کے فیڈر بنانے اٹھی اور میاں کو بیٹے کا خیال رکھنے کو کہہ کر کچن میں آ گئی۔ دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈالتی وہ کچن کی لائٹس آف کر کے کمرے میں جانے لگی تو اس سے شک ہوا کہ کوئی ٹیرس پہ ہے۔ وہ حیران ہوتی ٹیرس پہ آئی تو اندھیرے کے باوجود ریلنگ کے پاس کھڑی وجود کی پہچان لیا۔ ملیحہ، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ملیحہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو گوہر اس کے پاس آ گئی۔ اور اتنی ٹھنڈ میں تم ٹیرس پہ کیا کر رہی ہو؟ چاند کو دیکھ رہی ہوں، اس نے کہا۔ اب چاند کو دیکھنا چھوڑو اور بستر پر جا کر خواب دیکھو۔ بہت رات ہو چکی ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ملیحہ نے جیسے خواب سے آگے کی بات سنی ہی نہیں۔ مجھے خواب دیکھنے سے بہت ڈر لگتا ہے گوہر، کیونکہ ٹوٹ جاتے ہیں تو عمر بھر تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ خواب جاگتی آنکھوں سے سجا لوں۔ تم نے کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے ہیں؟ وہ اب گوہر سے پوچھ رہی تھی۔ شادی سے پہلے دیکھا کرتی تھی وہ ہنس کر بولی، مگر اب تو بند آنکھوں میں بھی باپ بیٹے کے چہرے ہی نظر آتے ہیں۔ پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی، اچھا میں چلتی ہوں، منیر کے لیے فیڈر بنانے آئی تھی۔ وہ جنید کو پریشان کر رہا ہوگا۔ اور تم بھی اب چاند اور خواب کی باتیں چھوڑو اور جا کر سو جاؤ۔ کل شام میں ولیمہ ہے اور پورا دن اتنی ہلچل مچے گی کہ آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اسے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو ملیحہ نے مڑ کر نظریں پھر سے چاند کی طرف اٹھائیں، جس پر اس لمحے وجدان کی نظروں کا پہرا تھا۔ جو لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ بار بار شام کا وہ منظر اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور ہونٹوں کی مسکراہٹ لمحہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نور الہدیٰ
اور وجدان، تینوں کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار رات جگہ سے آشنا ہو رہی تھی، اور تینوں ہی اس بات سے لاعلم تھے کہ ایک رات کا جاگنا انہیں ساری عمر جگائے گا۔ آج نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آنے والے تھے۔ وہ 2 راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تو 10 بجے اٹھی اور ناشتہ کر کے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ پیک کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی جا رہی تھی۔ سمیرہ اسے بلانے آئی تو دروازے میں ہی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ملیحہ کو اس کے وجود کا احساس ہی نہیں ہوا تو اس نے خود ہی کھلے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کر لیا۔ ملیحہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ سمیرہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، جب آئی تو الجھی ہوئی سی تھی، اب جا رہی ہو تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں خوش تو ہوں، وہ اٹھلائی، پھر بولی، مگر تم میری چھوڑو، اپنی سناؤ۔ شادی کے بعد تو اور بھی نکھر گئی ہو۔ لائٹ پرپل کلر کے ہلکی سی کڑھائی والے کپڑوں میں ملبوس، مہندی لگائے، ہاتھوں کی کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، ہلکی سی جولری میں دھلنائے پہ روح کا روپ لیے۔ سمیرہ کو دیکھ کر اس نے کہا۔ جواباً سمیرہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ چلو، میرا نکھار تو شادی کی وجہ سے ہے، مگر تم کیوں کھلی جا رہی ہو؟ سمیرہ نے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی کپڑے کرتی ملیحہ کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جس کے گالوں کی سرخیاں اور بھی گلابی ہو رہی تھی۔ ملیحہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جب سے کہا، محبت سے۔ کیا؟ سمیرہ اچھل ہی تو پڑی۔ ملیحہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، اگر محبت ہونے سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا کہ محبت اتنا خوبصورت احساس ہے تو کبھی پھیروں محبت ہو جانے کے خیال سے خوفزدہ نہ ہوتی، مگر اظہار تو اب بھی مشکل ہی لگتا ہے۔ مگر محبت ہوئی کس سے ہے؟ کیا نور الہدیٰ سے ہے؟ ہاں، پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اندازہ بھی لگایا۔ اس کے غلط اندازے پر وہ سست ہو کر بولی، ان سے محبت ہوئے تو زمانے بیت گئے، اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ کب ہوئی تھی، مگر وجدان کا نام نہ لے سکی تو چپ ہو کر یوں ہی بیڈ شیٹ کی اندیکھی شکنیں دور کرنے لگی۔ سمیرہ نے اس کے لہجے کو سمجھا نہیں، اس کے لفظوں کو اپنے اندازے کی تصدیق سمجھ کر چھیڑنے کے سے انداز میں بولی، لگتا ہے انہیں بھی تم سے محبت ہے، کل ولیمہ ہوا اور آج لینے آ پہنچے، ایک دن مزید بغیر تمہارے نہیں رہ سکتے۔ ہادی بھائی آگے ہیں؟ نور الہدیٰ کے آنے کا سن کر اس نے پھر اور کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے باغی چلی آئی۔ اسے آتا دیکھ کر منیر حسن کی کسی بات کا جواب دیتے نور الہدیٰ نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ بے دہانی میں ہی کھڑے بھی ہو گئے۔ ملیحہ اسی تیزی سے ان کی طرف بڑھی، اس کے رفتار دیکھ کر
نور الخدا کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے آفاق کو خدشہ ہوا کہ وہ سیدھی ان کے گلے لگ جائے گی۔ نور الخدا بھی اس کی تیزی سے پر بوکھلا گئے تھے اور ان سے 2 قدم کے فاصلے پر ملیحہ نے اچانک ہی بریک لگائی۔ اپنی غیر ارادی حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اسی لیے کچھ بول بھی نہیں پائی اور نور الخدا نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور بابا جان کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں اور بابا جان کا حال بھی بہتر ہے۔ پھر اسے کھڑے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹھ جاؤ، اور وہ فوراً بیٹھ گئی۔ نور الخدا بھی واپس اپنی جگہ بیٹھتے بولے، جی ماموں جان، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اور ان کی بات چیت کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جڑ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنا بیگ لینے کمرے میں آئی تو ایک دم سے وجدان کا خیال آ گیا۔ اتنے دنوں سے تو وہ یہیں تھا، پھر آج سے صبح سے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بیگ لیے نیچے آ گئی تو نور الخدا سب سے رخصت لے کر اس کا بیگ اٹھائے آفاق کے ساتھ گیٹ سے نکل گئے۔ سب سے ملتی وہ سمیرہ تک آئی۔ سمیرہ پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی، اللہ حافظ۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ ملیحہ اچکتے سے بولی تو اس نے کہا، طریقہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ویسے تو میں جب بھی آتی تھی تو جاتے وقت تم کیسے روتی تھی، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اچھا شام کو چلی جانا، اور آج کتنے آرام سے مجھے کہہ رہی ہو خدا حافظ، ایک بار بھی نہیں روکو گی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں آج میرے روکنے سے تم نہیں رکو گی۔ اس کے نزدیک روٹھے پن کے جواب میں سمیرہ شوخی سے بولی اور پھر سادگی سے کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے آئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب اور نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت وجدان اندر آیا تھا۔ اس نے ملیحہ کو دیکھ لیا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو، آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا، ملیحہ اب آ بھی جاؤ، نور الخدا انتظار کر رہا ہے۔ آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے تو کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ میری خاطر جھوٹ بولتے سے بھی جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ کار کی خاموشی میں ملیحہ کی خفگی بھری آواز سنائی دی۔ وہ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے، ملیحہ میں معافی مانگ رہا ہوں نا، جانتے ہیں مجھ نے آپ کا کتنا انتظار کیا، اور معافی مانگنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ اور یوں ہی رخ موڑے بولی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتا ہوں بہت انتظار کیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہلکے سے مسکرائے، پھر آئے کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنی بات کہہ کر منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نور الخدا نے ڈیش بورڈ کے ایک انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔